अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलावातु व तस्लीमातु व तहियातु व ज़ाकियातु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से बहुत सारे शौक़ रखने वाले भाइयों के सवालात जमा हुए हैं। उनमें से कुछ सवालात के जवाबात पिछली कई नशिस्तों में अर्ज़ किए गए हैं और बहुत सारे भाइयों ने उन सवालों को, जो सवाल करने वालों में नहीं हैं, जब उन्हें सवाल भी सुने, जवाब भी सुने तो फ़ायदा महसूस किया। और बाद हजरात ने अपने तबसरों में, अपने कमेंट्स में कहा कि हमें भी इसका फ़ायदा हुआ और बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई, नई मालूमात का इजाफा हुआ और अपने दीन की अजमत हमारे दिल में और ज़्यादा हो गई। इस तरह के तबसरे और इस तरह का फीडबैक जब सामने आता है तो हौसला मिलता है और इंसान को खुशी होती है और फिर कल्ब में दाइया पैदा होता है कि इस सिलसिले को और आगे चलाया जाए। आप हजरात के भेजे हुए सवालात में से सवालों का एक बड़ा हिस्सा रोक दिया गया था क्योंकि वक्त तवील हो गया था। तो इस वक्त की इस मजलिस में आपके उन बाकी मानदा सवालों के जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज किए जा रहे हैं। आज ही हमारे एक भाई ने सवाल किया और यह सवाल दिल्ली से आया। इस भाई का नाम है एहसान। तो एहसान साहब ने सवाल किया कि क्रिप्टो करेंसी, जिसकी एक किस्म बिटकॉइन भी है, उसके बारे में इस्लाम का हुक्म क्या है। तो उसका जवाब में अर्ज यह है कि इस पर अभी बाकायदा कोई फैसला नहीं हुआ है। दुनिया भर के इस्लामी उसूल माशियात और फाइनेंसिंग और करेंसी के माहिरीन इस सिलसिले में मुसलसल गौर कर रहे हैं और बाज़ हजरात ने अपनी कुछ रायें भी दी हैं, लेकिन उन रायों का भी हतमी राय करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी जो इस तरह के मुश्किल मसाइल को अपने सेमिनारों का मौजू बनाती है और उसके बाद फिर उलमा और मुफ्तियान किराम को दावत दी जाती है और जिस शोबे से मुताल्लिक वो मसला होता है उस शोबे के माहिरीन को भी जमा करते हैं और वहाँ तवील बहस व तमहीज़ के बाद एक लंबे डिस्कशन के बाद फैसला होता है। चुनांचे इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी ने अपने अगले सेमिनार के लिए जो चंद मौज़ूआत रखे हैं, उन मौज़ूआत में से एक मौजू ये भी रखा है कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, इसके मुतालिक क्या फ़ैसला होगा। तो मकाला जमा किए गए हैं और उस पर जो तैयारियां की जाती है वो तैयारी हो रही हैं। और अभी कुछ दिनों पहले इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम से खुद मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने फरमाया कि बहुत जल्द ये सेमिनार होगा और वहाँ इस करेंसी के मुतालिक जो फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। सरे दस्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम उस करेंसी को आंख बंद करके अलाउ करें और अभी हम इस पोजीशन में भी नहीं हैं कि आंख बंद करके कहें कि इस करेंसी के साथ जुड़ना और वो करेंसी का कारोबार करना जायज़ नहीं है। जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा साहब कंगन से सवाल करते हैं, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो महल्ले की औरतें या रिश्तेदार औरतें बच्चे को देखने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर कुछ रुपए पैसे देते हैं। तो पूछना यह है, क्या ये रुपया पैसा उस बच्चे के वालिदैन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब में अर्ज ये है कि ये जो आने वाले मुबारकबाद देने के लिए आते हैं उनका ताल्लुक उस बच्चे के साथ नहीं होता है जो बच्चा भी पैदा हुआ है, इसलिए कि उनका उस बच्चे के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता है ही नहीं। उनका रिश्ता तो बच्चे के वालिदैन के साथ है और वो जो पैसा दे रहे हैं वो बच्चे के नाम पर दे रहे हैं, मगर ये पैसा वालिदैन को दिया जाता है। इसलिए किताबों में यह फैसला लिखा हुआ है कि बच्चे को जो चीज़ें दी जा रही हैं बतौर तोहफे के, उसके वालिदैन उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और असल में ये वालिदैन ही को वो चीज़ें दी जाती है। ताहम चूंकि बच्चे के नाम पर वो पैसा आता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर यह है कि वालिदैन वो आया हुआ पैसा इसी बच्चे पे खर्च करें। ज़ाहिर है वालिदैन को बच्चे पर पैसा खर्च करना ही है, बच्चे को कपड़े लाने हैं, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लानी है, और अगर माँ का दूध नहीं होगा तो डब्बों का दूध उसके लिए लाना है। खुदा न खास्ता बच्चा बीमार हो जाए तो उसका इलाज मुआवजा करना है।
تو یہ سارے خرچے تو بچے پر ہونے ہی ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اپنی جیب کا پیسہ خرچ کریں اور وہ کرنا ہے انہیں، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے بچے کے نام پر آیا ہوا پیسہ اس پر خرچ کیا جائے، تاکہ جنہوں نے پیسہ دیا ان کا پیسہ اسی بچے پہ خرچ ہو جائے جس بچے کی مبارکبادی دینے کے لیے وہ آئے ہیں. تاہم اگر وہ بچے پر نہیں اپنی ذات پر وہ پیسہ خرچ کریں گے تو جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بھائی نے سوال میں کہا کہ کچھ دنوں پہلے آپ نے تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں کے نام گنائے تھے، براہ کرم تاریخ کشمیر پر بھی کچھ معتبر اور مستند کتابوں کے نام بتائیں تاکہ ان کے استفادہ کیا جا سکے. تو جواب میں عرض یہ ہے کہ کشمیر کی تاریخ پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں سے چند کتابیں یہ ہیں: پیر غلام حسن صاحب کھوئیہامی، جو علاقہ بانڈی پور کے ایک گاؤں گامرو کے رہنے والے تھے. انہوں نے کشمیر کی تاریخ، بڑی مفصل ترین تاریخ لکھی ہے جو 3-4 والیوم میں ہے، اور وہ فارسی زبان میں ہے. اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور وہ ترجمہ یہی کشمیر سری نگر میں شائع ہوا ہے. اس تاریخ کا نام ہے تاریخ حسن. یہ تاریخ حسن کشمیر کی بہت مفصل ترین تاریخ ہے، ایک اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. میں پھر نام دوبارہ لیتا ہوں: تاریخ حسن، لکھنے والے کا نام ہے مورخ غلام حسن کھوئیہامی، اور یہ اصل میں فارسی میں ہے اور اردو میں بھی یہ تاریخ مہیا ہے، اور سری نگر کے ایک کتب خانے نے اس کو شائع کیا ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری کشمیر کی بڑی معتبر ترین تاریخ تاریخ اعظمی کے نام سے ہے. خواجہ محمد اعظم ددمری مورخ گزرے ہیں، انہوں نے کشمیر کی تاریخ لکھی ہے. اس کا نام ہے تاریخ اعظمی، اور اس کو یہاں کشمیر کے ایک بڑے مشہور فارسی کے سکالر شمس الدین احمد صاحب نے ایڈٹ کیا، اور اس پہ بہت قیمتی حواشی لکھے، اور وہ تاریخ بھی یہاں کشمیر سے شائع ہوئی ہے. اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. کتاب کا نام ہے تاریخ اعظمی، اور تاریخ کشمیر، لکھنے والے کا نام ہے خواجہ محمد اعظم ددمری، اور اس پر تحقیقی حواشی جو بہت مفصل اور بڑی معلومات افزا ہیں، وہ ڈاکٹر شمس الدین احمد جن کی وفات ہو گئی ہے، انہوں نے وہ تحقیقی حواشی لکھے ہیں. اس کتاب سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے کشمیر کی تاریخ لکھی ہے محمد دین فوق نے، اس کتاب کا نام ہے مکمل تاریخ کشمیر، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اگر ہم بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات جاننا چاہیں کہ کشمیر میں اسلام کیسے آیا، اور جب اسلام پہنچا ہے تو یہاں کے لوگوں نے اسلام کس طرح سے قبول کیا، اور اس وقت کے واقعات اور حالات کیا پیش آئے، اور تاریخ اسلام لے کر آنے والے بزرگوں کے نام کیا تھے، اور یہاں کے لوگوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے، تو اس موضوع پر سب سے زیادہ بہترین تحقیقی کتابیں ڈاکٹر محمد فاروق بخاری، جو صاحبزادے تھے حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، جو ابھی ماضی قریب میں ہی یہیں سری نگر میں ان کی وفات ہوئی ہے. بڑے صاحب علم تھے. اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ساتھی تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد قاسم شاہ بخاری. اسی لیے انہوں نے جب کشمیری زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تو اس کا نام انہوں نے رکھا کفایت البیان، کیونکہ ان کے استاد کا نام تھے مفتی کفایت اللہ صاحب. یہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب وہی بزرگ ہیں جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے. اور ان کی بڑی مشہور کتاب جو چھوٹے بچوں کے لیے بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے تعلیم الاسلام، اور ان کے فتاوی بھی ہیں کفایت المفتی کے نام سے. مفتی کفایت اللہ صاحب کے شاگرد کا نام ہے مولانا محمد قاسم شاہ بخاری، اور مولانا محمد قاسم شاہ صاحب کی بخاری کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری. ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری صاحب کشمیر کے تاریخ کے بہت عظیم محقق تھے. خصوصاً جب اسلام کشمیر میں داخل ہوا ہے، اس وقت کی تاریخ کے بہت ہی دیدہ ور اور بہت ہی رمز شناف اور تمام پس منظر اور تہ منظر کے حالات سے واقف انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں. ان کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے. اس میں ایک کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام، منظر و پس منظر. یہ کتاب یہی سری نگر کشمیر میں شائع ہوئی ہے اور یہاں کے مارکیٹ میں ملتی ہے. اسی طرح سے ان کی دوسری کتاب ہے کشمیر میں اسلامی ثقافت کے مراحل، اور اسی طرح سے تیسری ان کی کتاب ہے کشمیر میں اسلام کی آمد. ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ساتھ میں ایک کتاب اور ہے، یہ ایک بڑے انگریزی کے مورخ تھے محب الحسن کے نام سے، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تاریخ کے استاد تھے. انہوں نے انگریزی میں کشمیر کی تاریخ لکھی ہے کشمیر انڈر سلطانز، اور اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے کشمیر سلاطین کے عہد میں. یہ ترجمہ شائع ہوا ہے دار المصنفین اعظم گڑھ سے، اور وہیں سے وہ کتاب ملتی ہے کشمیر سلاطین کے عہد میں. اس میں آج کے تاریخی انداز میں کشمیر کی پورے حالات لکھے گئے ہیں.
اسلام سے پہلے کے یہاں کے حالات مختصراً، اسلام کی آمد اور اسلام کی آمد کے بعد یہاں کن کن مراحل سے کیا کیا حالات پیش آتے رہے ہیں، شامری دور حکومت میں کیا ہوا ہے، پھر چک دور حکومت میں کیا ہوا ہے، پھر مغل دور حکومت کی حکمرانی کیسی رہی ہے، اور اس کے بعد اگلے دور میں کیا کیا ہوا ہے، تو اس کتاب سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ چند تاریخی کتابیں جو میرے علم میں تھیں، اس کے علاوہ بھی اور انگریزی میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جاوید حسن صاحب کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص سامنے سے نکل جائے تو کیا اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت ترین گناہ ہے، اسے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں لوگ بہت بے احتیاطی برتتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے اور گھروں میں بھی کبھی کبھار یہ غلطی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی سخت ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو وہ 40 تک رکنا گوارا کر لے گا مگر نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ 40 سال یا 40 مہینے یا 40 ہفتے یا 40 دن، صرف یہ فرمایا گیا 40 تک۔ ہو سکتا ہے حدیث بیان کرنے والے صحابی وہ لفظ یاد نہیں رکھ پائے ہوں گے کہ آپ نے 40 سال کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 دن کہا، 40 کا لفظ اس میں موجود ہے۔ ہم کم سے کم مقدار لیتے ہیں 40 دن، تو گویا اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 دن تک انتظار کرنا گوارا کرے گا مگر نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نمازی کے آگے سے گزرے تو اسے لڑو، فَلْيُقَاتِلْهُ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اس کو دھکا دے دو، یعنی اس کے معنی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو حق ہے کہ اس کو روکے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی صاحب سامنے سے گزرے، انہیں روکا نماز کے دوران ہی، وہ پھر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں دھکا مارا، اور دھکا مارنے کے بعد اس کو پیچھے گرا دیا کہ نمازی کے آگے سے کیوں گزر رہے ہو۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا سخت ترین گناہ ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کا سوال لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ گناہ کر رہا ہے اور نمازی کے آگے سے گزر گیا تو اس نے تو گناہ کیا، مگر کیا نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ نمازی کی نماز ٹوٹ گئی، تو جواب ہے کہ ہرگز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ غلطی کرنے والا کوئی اور ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ نہ دنیا کی کسی بھی اسلامی کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہذا یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت ترین گناہ ہے۔ اس سلسلے میں تیسری بات جو سمجھنی کی ہے وہ یہ کہ ہر نماز پڑھنے والے کو کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں سامنے سے کوئی گزرنے پہ مجبور نہ ہو۔ مثلا مسجد میں جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم سنتیں پڑھیں گے اور سامنے سے کوئی گزرے گا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سنت اس جگہ پڑھیں جہاں سامنے سے گزرنے کو کوئی مجبور نہ ہو جائے، پچھلے صفوں کو چھوڑ کر اگلی صفوں میں۔ اگر ہم کو لمبی نماز پڑھنی ہو تو لمبی نماز پڑھنے کے لیے اگلی صفوں میں چلے جائیں، اور تاکہ گزرنے والے مجبور نہ ہو جائے سامنے سے گزرنے پر۔ بہرحال نماز پڑھنے والے پر بھی ذمہ داری ہے اور نمازی کے آگے سے گزرنے والوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ حافظ سمیر صاحب شوپیان سے سوال کرتے ہیں، کیا اجتماعی صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح؟ شاید اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی محلے میں یا گاؤں میں صدقہ اور خیرات جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد اس کے بعد پھر غریبوں تک یہ پہنچائے۔ اگر سوال کا مطلب یہی ہے تو جواب اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر لوگ خیرات اور صدقات جمع کریں اور اس کے بعد پھر مستحقین تک پہنچائیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ البتہ اس میں چند چیزوں کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب جمع کیا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ زکوٰۃ دیں گے، کچھ لوگ امداد دیں گے، کچھ لوگ صدقہ فطر دیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ نظر کا پیسہ دیں گے، تو یہ پیسہ الگ الگ رکھنا ہوگا۔ چاہ کہ جب آپ خرچ کریں تو زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کی جگہ پر خرچ کیا جائے، امداد کا پیسہ امداد کی جگہ پر خرچ کیا جائے، جو پیسہ جس جگہ کے لیے وہاں اس جگہ پیسہ خرچ کیا جائے، خلط مرت نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعی یعنی جمع کر کے پھر جمع شدہ رقم کو غریبوں تک پہنچانے کو اجتماعی صدقات و خیرات کہتے ہیں، تو اس میں یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انگوٹھی کی کئی قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے صرف ایک انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے اور وہ چاندی کی انگوٹھی ہے۔ سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی، تانبے کی انگوٹھی،
یا اور کسی دھات کی انگوٹھی مردوں کے لیے ناجائز ہے. صرف ایک انگوٹھی یعنی چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی ہے اور وزن بھی اس کا طے ہے 4 ماشی چاندی. تو چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے. اب اگر کسی شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی جو ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، سونا بطور زیور کے مرد استعمال نہیں کر سکتا، چاہے وہ چین گلے میں ڈالے اور چاہے وہ کڑا پہنے اور چاہے وہ انگوٹھی کے طور پر سونا استعمال کیا جائے. یہ سختی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. سونا بطور زیور کے مردوں کو استعمال کرنا حرام ہے. لیکن اگر کسی شخص نے سونے کی یا کسی اور دھات کی انگوٹھی پہنی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ غیر شرعی انگوٹھی پہننے کا گناہ برقرار رہے گا. حافظ سمیر صاحب شوپیان کا اگلا سوال یہ ہے کہ ضم سورہ پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ الحمد شریف ختم کرنے کے بعد جب ہم سورت پڑھتے ہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر نہ پڑھا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. دونوں صورتیں جائز ہیں. بہتر صورت ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے. میر مشتاق صاحب گاندربل سے سوال کرتے ہیں کیا شوہر اپنی بیوی کے بدلے میں زکات دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یقیناً دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم اس کی تفصیل کرنا چاہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اسلام نے ایک مسلمان پر 4 عبادتیں فرض کی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ان 4 عبادتوں میں سے 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کی جگہ پر وہ عبادت انجام دے سکتا ہے. وہ 2 عبادتیں ہیں زکوٰۃ اور حج. یعنی ایک آدمی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، جیسے ایک آدمی دوسرے کی طرف سے حج ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشنیں بھی ہیں. حج کی ادائیگی کے لیے کنڈیشنیں، شرطیں ہیں، ان شرطوں کے بعد ہی وہ حج ادا ہو سکے گا. زکوٰۃ کا سوال یہ ہے کہ اگر مثلا بیٹے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، باپ اس کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. شوہر پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، بیوی اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور زیادہ تر یہ صورتحال پیش آتی ہے خواتین کے پاس چونکہ زیورات ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اور ان کے پاس چونکہ رقم نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کھچکھچاتی ہے. تو ایسی صورت میں عورتوں کی طرف سے زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے. شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، یا تو شوہر کی طرف سے احسان ہوگا اور بیوی کو احسان مان لینا چاہیے کہ میرے شوہر نے وہ چیز میری طرف سے ادا کر دی جو اس کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ شاران اور نہ سماجن، لیکن اس کے باوجود اگر میرا شوہر میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کا مجھ پر احسان ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تم زیور مجھے بیچ دو، زیور کا کچھ حصہ میں خرید لیتا ہوں اور میں تمہیں رقم دیتا ہوں، اور رقم دے کر کے وہ تم زکوٰۃ میں ادا کرو. وہ جو زیور میں خرید دوں گا، مثلا کڑا خرید لیا، بالی خرید لی، انگوٹھی لے لی، اور وہ شوہر اس کا بالی بن گیا. اب اس کے بعد یہ شوہر کہہ سکتا ہے کہ انگوٹھی تو مجھے استعمال نہیں کرنی ہے، اگرچہ انگوٹھی میری ہے کیونکہ میں نے تم سے خرید دی. یا اسی طرح سے جو کڑا تھا، یا اسی طرح سے اگر کوئی ہار تھا وہ شوہر نے خرید لیا، بعد میں یہ شوہر وہ ہار، وہ انگوٹھی یا وہ پونڈ واپس اسی بیوی کو دے دے اور یہ کہے کہ استعمال تو تم ہی کرو، مگر آج تک تم اس کا استعمال کرتی تھی مالک بن کر، اور آج کے بعد تم استعمال کرو گی میری چیز جان کر، استعمال تم ہی کرو. اب یہ چیز شوہر کی ہوگی. بیوی کے زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، زیور گھر ہی میں رہا اور عورت کے استعمال میں رہا. آج تک عورت اس کی مالک تھی، آج کے بعد شوہر اس کا مالک بن گیا، مگر استعمال میں عورت ہی کے رہا. آگے چل کر کے یہ ان کے بچوں کی پراپرٹی بنے گی، چاہے بیوی کی تھی تب بھی بچوں کو ملے گی، اور اگر شوہر کی تھی تو تب بھی بچوں کو ملے گی. البتہ ایک جگہ پر جا کر مسئلے میں فرق پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جب شوہر کی وفات ہو گئی تو یہ جو بیوی کے پاس انگوٹھی تھی وہ شوہر کی مال وراثت میں شامل ہو کر کے تقسیم ہو جائے گی. یہاں پر آ کر کے فرق پڑے گا، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے، بیوی کو سمجھنا ہے کہ میرے پاس جو انگوٹھی ہے میں نے اپنے شوہر کو بیچ دی ہے، اگرچہ چیز میرے پاس ہے مگر میرے شوہر کی ہے. اب ہر سال شوہر بیوی سے زیور خریدتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور اس کے بعد وہ زیورات جو ہے وہ بیوی کے استعمال میں رہیں گے. ہو سکتا ہے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ زیور کا میجر حصہ جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں چلا گیا، شوہر اس کا مالک بن گیا، مگر رہے گی عورت ہی کے ہاتھ میں. اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی اور زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ نہیں رہے گا. اور اگر شوہر جو ہے بطور احسان کے بیوی کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو بالکل درست ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان دوسری طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کو نیابتاً قربانی یا وکالتاً قربانی کہتے ہیں. اگلا سوال ان کا ہے کیا گاڑی خریدنے کے لیے بینک سے لون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ گاڑی خریدنے کے لیے بینک سے لون لیں گے تو آگے چل کر کے لون کے بدلے میں آپ کو انٹرسٹ یعنی سود دینا پڑے گا، تو سود دینے کا گناہ ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے سود کھانے والے پر لعنت کی ہے اسی طرح سے سود دینے والے پہ بھی لعنت کی ہے. لہٰذا
بینک کے ذریعے سے لون لے کر گاڑی خریدنے میں سود دینے کا گناہ ہوگا، اور وہ گناہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پھر متبادل حل کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ متبادل کئی حل ہیں۔ ان حلوں میں سے ایک حل یہ ہے کہ مثلا بینک اگر گاڑی خرید لے خود، اور خریدنے کے بعد اپنا نفع اس میں شامل کر کے پھر کسی کسٹمر کو متعین پرائز کر کے بیچ دے، اور وہ کسٹمر جو ہے وہ قسطوں میں پیسہ ادا کرے، اگر کوئی بینک اس طرح سے ڈیلنگ کرے گا تو اس طرح سے گویا سود دیے بغیر گاڑی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ مثلا فرض کیجئے کوئی گاڑی 5 لاکھ روپے کی ہے، بینک یہ 5 لاکھ روپے کی گاڑی خود خریدے، اور اس کے بعد پھر وہ رقم جو آئندہ اس کو بطور انٹرسٹ کے لینی ہے، وہ رقم اس گاڑی کی قیمت میں شامل کر لے، مثلا 1 لاکھ روپیہ، تو 1 لاکھ روپے کی گاڑی کسٹمر کو بیچ دے، اور ساتھ میں یہ طے کر لے کہ ہر مہینے کی تمہاری اتنی قسط ہوگی، اور وہ قسطوں کی ادائیگی ٹھیک ٹائمنگ کے مطابق جب ہوگی تو اس آدمی نے 6 لاکھ روپے کی گاڑی بینک سے خریدی اور 6 لاکھ اس نے ادا کر دی، تو بغیر سود کی گاڑی آپ کے پاس آ گئی۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے بینک سے مثلا فائنانس کر کے گاڑی خریدی ہو، اور وہ آدمی آپ کو گاڑی بیچ دے، اور آپ اس کو اس کے نفع کے سمیت قیمت دیں گے قسطوں میں، تو آپ کے پاس جو گاڑی آئے گی وہ بغیر سود کی آئے گی، لیکن جس شخص نے بینک سے گاڑی لی ہے اس کو سود دینے کا گناہ رہے گا۔ اس وقت یہی 2 حل اس کے ہیں، اور اگر کوئی آدمی براہ راست گاڑی بذریعہ بینک لیتا ہے تو بینک سے لون لے کر کے آگے جو سود دینے کا گناہ ہوگا وہ گناہ بہرحال برقرار رہے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر۔ اگلا سوال ان کا ہے اگر مسجد میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کو کس لائن میں رکھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ بچوں کی صف الگ کرنی ہوتی ہے، مردوں بالغ لوگوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ہماری شرعی کتابوں میں صف بندی کے جو اصول اور ضابطے لکھے ہوئے ہیں وہ ضابطہ یہی ہے کہ پہلے بڑے مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد بچوں کی صف ہوگی، اس کے بعد کی خواتین کی صف ہوگی۔ تو بچے اگر کئی سارے ہوں تو ان کو الگ پچھلی صف میں کھڑا کیا جانا چاہیے، اور اگر ایک آدھ بچہ ہو تو اس کو صف کے کنارے پر کھڑا کیا جا سکتا۔ رئیس احمد صاحب کرال گنج سے سوال کرتے ہیں قبرستان کا نیلا گھاس کاٹنا کیسا ہے؟ میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا کہ ہر جاندار اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے کی وجہ سے قبر میں میت کو جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ عذاب روک دیا جاتا ہے، اس لیے سبز گھاس جو ہے وہ بھی ذکر کرتا ہے، تو کیا سبز گھاس کاٹنا چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز زندہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اپنی تسبیح کو جانتی ہے، تو جلاسا ہری گھاس بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کا ثبوت ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی القبرین، اللہ کے نبی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، وہما یعذبان، اور ان کا عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ٹہنی توڑی اور 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پر ان کو رکھا، ڈال دیا اور فرمایا، گاڑ دیا اور فرمایا کہ لعل اللہ یخفف عنہما ما لم ییبسا او تیبسا، جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی تب تک اللہ تعالیٰ شانو ان کے عذاب میں تخفیف کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہری ٹہنی ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہے، اس وجہ سے ان کا عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، تو ہری گھاس بھی چونکہ تسبیح کرتی ہے اس لیے مردوں کے عذاب میں تخفیف ضرور ہوتی ہوگی۔ اسی وجہ سے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہری گھاس کاٹنا مکروہ ہے۔ یہ ہری گھاس جب خشک ہونے لگے اس کے بعد اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر پیسہ اس کا جو ہے وہ قبرستان میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ قبرستان میں اگر جھاڑیاں لگ جائیں اور جھاڑیوں کی وجہ سے آگے قبریں بنانا مشکل ہو جائے تو قبروں کی ضرورت کے بنا پر ان جھاڑیوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ جھاڑیوں کو صاف کرنا، درختوں کو کانٹے دار جھاڑیوں کو صاف کرنا الگ مسئلہ ہے، اور ہری گھاس کاٹنے کا مسئلہ الگ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قبرستان میں ہری گھاس نہیں کاٹی جانی چاہیے، اور جب وہ گھاس خشک ہونے لگے اس کے بعد پھر کاٹ کر کے اس کو بیچ سکتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ قبرستان کی تعمیر اور حفاظت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جناب نذیر احمد میر صاحب مانسبل گھر سے سوال کرتے ہیں 2 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ عصر اور دوسری رکعت میں سورہ الحمزہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تشویش اس لیے ہوئی کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھی گئی، دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھی گئی۔ جواب ہے کہ یقیناً یہ مسئلہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی رکعت میں قرات طویل ہونی چاہیے، دوسری رکعت میں قرات کم ہونی چاہیے۔ لیکن طویل اور کم ہونے کے معنی کیا ہے کہ جب پہلی رکعت میں آدمی
اتنی بڑی صورت پڑھے کہ اگلی والی رکعت میں اس سے ڈبل صورت ہو جائے، وہ والی صورت مکروہ ہے۔ ایک آدھ آیت میں اضافہ ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پہلی والی سورت سبح اسم ربک الاعلی سے لمبی ہے، گویا اتنی تھوڑی سی مقدار میں اگر سورت بڑی ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک سورت بہت چھوٹی ہے اور اگلی سورت بہت زیادہ بڑی ہے، تو بہت زیادہ بڑی سورت اگر دوسری رکعت میں پڑھی گئی تو اسے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن نماز بہرحال ادا ہو جاتی ہے۔ کوکرناگ سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں کسی قسم کا شرک تو نہیں ہے؟ جواب ہے ہرگز کوئی شرک نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام کا مطلب ہوتا ہے جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ہے صلاۃ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ہے سلام۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ و سلام کی 40 حدیثیں یہ جگہ جمع کی گئی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے صلاۃ و سلام کی 40 حدیث، اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، تو صلاۃ و سلام پڑھنے میں کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ شاید سوال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شرک ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا بالکل درست ہے۔ البتہ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جیسے ہر درود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ بھی باقی درودوں کی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی نائیا ابلغتہ ومن صلی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس درود صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، جو میری قبر کے بعد درود پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن بہت زیادہ درود مجھ پر پڑھا کرو، فإنها معروضۃ علی، وہ درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی درود پڑھیں گے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور یقیناً درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ شانہ ہر جگہ حاضر اور ناظر موجود ہیں، اسی طرح سے اللہ کے نبی بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر موجود ہیں، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر الصلاۃ والسلام علیک پڑھنا بھی غلط ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ کیا جمعے کے دن پڑھنا بہتر ہے؟ جواب میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، درود صرف آپ کی خدمت میں کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ قبر میں ہوں گے اور قبر میں ختم ہو چکے ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو ختم کر سکے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو ختم کر دے۔ زمین جیسے باقی جسموں کو ختم کرتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات شہداء کرام کے جسموں کو ختم نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے شہید اپنی قبروں کے اندر حیات ہوتا ہے، مگر ان کی زندگی کو ہم اس دنیا میں رہ کر سمجھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ مت کہو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ مر گیا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ۔ تو جیسے شہید اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، اسی طرح سے نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور ساری جمہوری امت کا عقیدہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ صحیح عقیدے پر ہم کو قائم رکھے۔ اگلا سوال ہے محمد طاہر سوپور سے، یہ کہتے ہیں عید الفطر کی دوسری رکعت میں شامل ہونے کے بعد پوری نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں گے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر کے پہلے 3 تکبیریں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر نماز عید کی پہلی رکعت کے الحمد شریف بھی پڑھیں اور سورت بھی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی نماز پوری کر لیں۔ نماز جنازے میں کچھ تکبیرات چھوٹ گئے تو بعد میں شامل ہونے والا کس طرح سے ادا کرے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب جنازہ چل رہا ہو اور آپ جنازے میں شامل ہو جائیں تو فوراً ہی اللہ اکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ جب امام درمیان کی تکبیروں میں کسی جگہ پر کرے گا اللہ اکبر، تو یہ امام کی یا دوسری یا تیسری یا چوتھی تکبیر ہوگی اور آپ کی پہلی ہوگی۔ آپ پہلی تکبیر میں امام کے ساتھ جوائن ہو گئے تو اب آپ نے شمولیت اختیار کر لی، آپ کی پہلی تکبیر ہے، اس تکبیر کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھیں، اس تکبیر کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں،
اس کے بعد جب امام یا تو سلام پھیرے گا یا اگلی والی تکبیر کہے گا، وہ اگلی والی تکبیر امام کی یا تو دوسری یا تیسری یا چوتھی ہوگی، آپ کی یہ دوسری والی تکبیر ہوگی، آپ نے دوسری تکبیر کی، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، پھر امام سلام پھیر دے گا، وہ آپ اپنی تیسری تکبیر پڑھیں، اور جو پھر میت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ مغفرہ وارحمہ وعافیہ واکرم نزلہ، یہ والی دعا پڑھ کر کے پھر چوتھی تکبیر پڑھ کر کے آپ اپنی سلام پھیر سکتے ہیں۔ ماجد لون صاحب درگمولا کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دور دراز علاقہ جات میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، ان جگہوں پر روزمرہ کی ضروریات نہیں پائی جاتی مگر جمعہ کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی شرائط تفصیلاً بیان کی جائیں۔ جواب اس کا یہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں، بے شمار گاؤں میں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں، اور وہاں لوگوں نے اپنے شوق میں، اپنے جذبے میں جمعے قائم کر دیے ہیں، حتیٰ کہ ایسا بھی پایا گیا کہ چند سو کی آبادی، 1000 کی آبادی بھی نہیں ہے، گاؤں بالکل چھوٹا ہے اور وہاں جمعے کی نماز شروع کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف کے اندر جمعہ قائم کیا گیا، اور مدینہ شریف کی ایک ہی مسجد میں سارے زمانے میں جمعہ پڑھا گیا۔ مدینہ شریف میں اس زمانے میں 10 سے زیادہ مسجدیں تھیں اور کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوا، صرف ایک مسجد میں جمعہ پڑھا گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ مدینہ شریف کے آس پاس میں دور دور تک جتنے علاقے تھے، کسی گاؤں میں کہیں جمعہ نہیں پڑھا گیا ہے، صرف جواسا کے مقام پر جمعہ پڑھا گیا، جو جواسا اس زمانے کے بحرین میں تھا، جو آج کل کا ریاض کا علاقہ یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ جواسا فی بنی عبد قیس، قبیلہ عبد قیس جو بحرین کے علاقے کا تھا، یاد رکھیں آج کا بحرین نہیں، اس زمانے کا بحرین، اس علاقے میں قبیلہ عبد قیس آباد تھا، ان کے علاقے میں ایک جگہ تھی جواسا، یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا، وہاں پر دوسرا والا جمعہ قائم کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کی جمعے کے بعد۔ اس کا مطلب آس پاس کے تمام دیہاتوں میں کہیں کوئی جمعہ نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اچھا، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کی ندا کی جائے یعنی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بزنس کو چھوڑ دو، اور بزنس گاؤں میں نہیں ہوا کرتا ہے، گاؤں میں تو دیہاتی زندگی ہوتی ہے، تو لہذا ہر قسم کے گاؤں میں جمعہ صحیح نہیں، حدیثوں میں ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ لہذا ایسے گاؤں میں جہاں آبادی بہت کم ہو، ضروریات کی زندگی مہیا نہ ہو، وہاں جمعہ شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ اصل میں جمعہ قائم کرنے کا شرعی ضابطہ یہ ہے کہ امیر المومنین جمعہ قائم کرے گا، اور امیر المومنین نہیں ہوگا تو امیر المومنین کا قائم مقام جمعہ قائم کرے گا۔ لیکن آج مسلم ملکوں میں بھی امیر المومنین نہیں ہے، اور وہ مسلمان جو غیر مسلم آبادیوں میں رہتے ہیں وہاں بھی امیر المومنین نہیں ہے، تو وہاں کے علماء کو اور وہاں کے مسلمانوں کو جمعہ خود قائم کرنا ہوگا، مگر پہلے شرائط جمعہ کو معلوم کر لیں اور مستند علماء سے پہلے پوچھ لیں کہ کیا ہمارا گاؤں ان شرائط کا حامل بن چکا، کیا ہمارے گاؤں میں وہ ساری کنڈیشنیں پائی جاتی ہیں جن کے بعد ہم جمعہ قائم کریں گے۔ اس کے بعد جب باقاعدہ سروے ہو کر کے، معائنہ کر کے جب جمعہ پڑھنے کی اجازت آ جاتی ہے، اس کے بعد جمعہ شروع کرنا چاہیے۔ خود بخود شوق کی بنیاد پر جمعہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ جمعہ فرض نہیں ہوا ہوگا اور آپ اپنے شوق کی بنا پر جمعہ پڑھیں گے، نہ جمعہ ادا ہوگا، اور آپ نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی تو ظہر بھی ادا نہیں ہوا اور جمعہ بھی ادا نہیں ہوا۔ جیسے کوئی بڑا گاؤں ہو جہاں ضروریات ساری کی ساری مہیا ہوں اور جمعے کی ادائیگی وہاں درست ہو چکی ہو، بلکہ جمعہ فرض ہو چکا ہو، وہاں اگر کسی عالم نے کہا کہ یہاں جمعہ نہیں پڑھنا ہے اور وہ لوگ وہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ان کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا جمعہ فرض ہو چکا ہے، اور جمعہ وہ پڑھ نہیں رہے ہیں کیونکہ جمعہ پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں گئی۔ تو جمعہ اور ظہر بہت نازک مسئلہ ہے، اگر جمعہ درست نہیں اور پڑھا جا رہا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہوگا اور ظہر باقی رہے گی، اور اگر جمعہ فرض ہو چکا ہے اور جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ دودھاری تلوار ہے، اس لیے بہت محتاط رویہ اس میں اختیار کرنا چاہیے، فتویٰ لکھنے والے علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور ان حضرات کو بھی جو شوق کی بنیاد پر جمعہ قائم کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ کتنی دوری سے جمعہ پڑھنے کے لیے آنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ الجمعۃ علی من آباہ اللیل، جمعہ ہر انسان پر فرض ہے کہ جو رات کو اپنے گھر آ سکے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس قصبے میں جمعہ قائم ہو گیا، اس قصبے کے جمعے میں شرکت کرنے کے لیے اس آدمی کو بھی آنا پڑے گا، جو آدمی صبح کو اپنے گاؤں سے پیدل چلے اور دوپہر کو شہر پہنچے اور جمعہ پڑھ کر فارغ ہو جائے تو واپس پیدل چلے اور شام کو گھر پہنچے، جو اتنے فاصلے میں رہتا ہو اس کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جمعے کی نماز اس انسان تک فرض ہو جاتی ہے جس تک جمعے کی اذان کی آواز پہنچ جائے،
اور تیسرا ضابطہ اس کے لیے ہے کہ شہر اور مضافات شہر، قصبات اور فنائے مصر، قصبات کے متعلقہ علاقے، یعنی یہ قصبہ ہے اور قصبے سے جڑی ہوئی دائیں بائیں کی جو آبادی ہے، مثلا ریلوے اسٹیشن، بس اڈا، کھیل کا میدان، قبرستان، اور اس آبادی کے کھیت اور باغات جہاں تک ہوں گے وہاں تک کہ آبادی پر جمعہ فرض ہو جاتا ہے، وہ لوگ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے، ان پر ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے، وہ ظہر کی نماز ہی ادا کریں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے ایسے گاؤں میں جمعہ پڑھا گیا جہاں جمعے کی شرائط نہیں پائی جا رہی تھی، اور اب وہ جمعہ قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ جمعہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اس میں اپنی ضد اور اپنے شوق کو سامنے مت رکھیں۔ دین نام ہے اتباع کا، اور اتباع کرنا ہے شرعی احکام کا، اپنے شوق پورا کرنے کا، اپنی چاہتیں پوری کرنے کا، اور جو ہمارے جی میں آئے اس کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے فالو کرنا، جو اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا اس کی اتباع کرنے کا نام دین ہے، چاہے وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے شوق کے خلاف ہو، چاہے ہمارے تمناؤں اور آرزوؤں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اصل میں تو دین کا امتحان اسی وقت آتا ہے کہ جب دین کا کوئی حکم انسان کی چاہت، اس کی مرضی، اس کے شوق کے خلاف آئے، اور اس وقت انسان اپنے شوق اور اپنے چاہت کو چھوڑ دے اور دین کا حکم پورا کرے، تو وہ ہے اصل دین کا حکم۔ اگر بچپن میں نابالغی کی عمر میں کسی نے گھر میں چوری کی ہے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب تک انسان نابالغ ہوتا ہے، نابالغی کے زمانے تک انسان نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے جاتے، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ دراصل شریعت کے احکام انسان پر لاگو ہو جاتے ہیں، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1، آدمی مسلمان ہو، تو غیر مسلم شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہے۔ شرط نمبر 2، انسان پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، چنانچہ مجنون پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اور شرط نمبر 3، انسان بالغ ہو، نابالغ پر شریعت کے کوئی احکام لاگو نہیں ہوتے۔ لہذا اگر کسی شخص نے نابالغی میں کوئی گناہ کیا ہے تو وہ گناہ اس کے نام عمل میں نہیں لکھا جائے گا۔ البتہ چوری کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس نے کسی کا نقصان کیا ہے تو یہ مال واپس کرنا ضروری ہے، اور یا تو اسی وقت واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کو واپس نہیں کیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد جب یاد آئے کہ میں نے فلاں انسان کی چوری کی تھی تو اب یہ پیسہ واپس کرنا ضروری ہے، چاہے کس طرح سے پیسہ واپس کیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جس زمانے میں چوری کی تھی اس زمانے میں پیسے کی ویلیو کم تھی، زیادہ تھی، اور آج جب آپ ادا کر رہے ہیں سال ہر سال کے بعد، آج پیسے کی ویلیو گھٹ گئی ہے، اس لیے کچھ علاوہ پیسہ، کچھ ایکسٹرا پیسہ اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اب اگر آپ اس کو جا کر کہیں گے میں نے بچپن میں آپ کے گھر میں چوری کی تھی، میں نے بچپن میں آپ کے جیب سے پیسے نکالے تھے، اور ظاہر ہے کہنا بڑا مشکل ہے اور اپنے آپ کو چور ڈکلیئر کرنا بہت بھاری پڑتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کا کسی کا مال ہڑپ کیا ہے بالغ ہونے کے بعد یا نابالغی میں، اور اب یہ پیسہ اس کو واپس کرنا ہے، تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے چوری کی تھی اب یہ پیسہ واپس کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے کہ آپ یہ پیسہ اس کو دے دیں۔ اور اگر آپ پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں تو اتنی پیسے کی کوئی چیز بطور گفٹ کے دے دیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی نہ کس طرح سے اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ ڈال دیں، یعنی کسی نہ کس طرح سے پیسہ اس تک پہنچ جانا چاہیے، تو آپ آخرت میں بری ہو جائیں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آخرت میں وہ جو اس کا پیسہ لیا گیا وہ واپس نہیں دیا گیا، آخرت میں اس کے بدلے میں نمازی دینی پڑے گی، چاہے انسان بالغ تھا چاہے نابالغ تھا۔ اور جوان ہونے کے بعد پھر بچپن میں کی گئی چوری کی بھرپائی یا تلافی اس طرح سے کرنی ہوگی کہ وہ پیسہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، یا اتنے پیسے کے بدلے میں کوئی گفٹ اس کو دے دیا جائے تاکہ وہ پیسہ آپ کا ادا ہو جائے۔ ایک صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے کسی شہر میں رہائش اختیار کرتا ہے اور وہاں کے لوگ اس کو اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دیتے ہیں، اس بارے میں شریعت کا ضابطہ کیا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ وہ قبرستان جو وقف عام ہے، اس قبرستان میں ہر مسلمان کو دفن ہونے کا حق ہے، چاہے وہ مسلمان دنیا میں کہیں کا بھی ہو۔ اس کی مثال مدینہ شریف کا جنت البقیع کا قبرستان ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان کو وہاں دفن ہونے کا حق ہے، ظاہر وہ صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے جنت المعلا یا جنت المعلات، اس میں دنیا بھر کے مسلمان جن کی وہاں وفات ہو جاتی ہے وہ وہاں دفن ہوتے ہیں۔ تو جو قبرستان وقف عام ہو اس میں ہر مسلمان کو دفن ہونے کا حق ہے، جیسے مسجد وقف عام ہوتی ہے اسی طرح سے قبرستان بھی وقف عام ہوتا ہے، اس میں کسی مسلمان کو روکنے کا حق نہیں اور کسی مسلمان کو تدفین کے حق سے محروم کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی قبرستان کسی خاندان نے صرف اپنے خاندان کے لیے مہیا کیا ہے، وقف کیا ہے،
تو ان کو حق ہے دوسرے خاندان والوں کو روکنے کا، اور ان کو حق ہے کہ وہ دوسری جگہ سے آئے ہوئے انسان کو منع کریں کہ یہ ہمارا مخصوص قبرستان ہے اور اپنے خاندان کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس میں روک سکتے ہیں۔ جس جگہ کے لوگ قبرستان میں کسی کو دفن کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، اس جگہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ معلوم کر لیں ہمیں روکنے کا حق ہے بھی یا نہیں۔ تو جواب دینے والا جو سمجھدار ہوگا، مسائل جانتا ہوگا، وہ پہلے قبرستان کی کنڈیشن معلوم کرے گا۔ اگر قبرستان وقف عام ہے تو جواب لکھے گا کہ آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے، اور اگر قبرستان وقف خاص ہے تو دفن کا مطالبہ کرنے والوں کو کہہ سکتا ہے کہ صاحب اس میں دفن کرنے کا حق نہیں ہے جب تک قبرستان مہیا کرنے والوں کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اب جب وہ قبرستان مہیا کرنے والے ان کو اجازت دیں گے، اگر وہ ان سے کہیں گے کہ آپ کو کچھ پیمنٹ بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ کا پیسہ اس قبرستان کی بہبود میں خرچ ہو جائے، تار بندی وغیرہ میں، تو وہ پیسہ مانگ سکتے ہیں اور ان کو پیسہ دینے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ قبرستان میں شامل ہونے کا حق پا سکیں۔ ایک سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں معنی پر غور کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب بالکل صحیح ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ معنی پر غور کرتے کرتے پڑھنا ہی بھول جائیں اور آپ معنی کو سوچتے رہے، اور اگر تفسیر زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی اور قرآن کریم میں کوئی واقعہ بیان ہو رہا تھا مثلا، اور آپ اس واقعے کو سوچنے میں لگ گئے اور آپ بھول گئے، پڑھنا ہی رہ گیا، تو اس کے نتیجے میں نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ جو ہی پڑھنا رک جائے گا اور ایک رکن کے باقاعدہ تک آپ خاموش رہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا معنی پر غور کرنا درست ہے مگر پڑھنا روکنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے سوال کیا گیا کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، آنکھ کو اگر بند کیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ نماز میں دھیان قائم رہے، تو اس غرض کے لیے آنکھ بند کرنے کی اجازت ہے اور نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر آنکھ بند کر دی گئی اور پھر بھی نماز میں دھیان نہیں رہا تو ایسی صورت میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور مکروہ کے معنی یہ نماز ایسی نہیں رہی جیسی نماز ہونی چاہیے، یعنی داغدار نماز ہو گئی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے ولیمے کی دعوت کو سنت قرار دیا گیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب ہے کہ بلا شبہ ولیمے کی دعوت کرنا سنت ہے، لیکن ولیمہ کہتے ہیں دلہا والے، لڑکا جس کا نکاح ہوا، جس کی رخصتی ہوئی، وہ دعوت کرے، لیکن اس دعوت کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1، جس پیسے سے دعوت کھلائی جا رہی ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ شرط نمبر 2، یہ اس کے ذمہ قرضہ نہیں ہونا چاہیے، قرضہ دبا کر کے پھر دعوت کھلائی جائے اور قرض داروں کو قرضہ نہ دیا جائے، یہ غلط ہے، تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے، دعوت نہ کی جائے۔ شرط نمبر 3، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بینکوں سے لون لے کر کے پھر ولیمے کی دعوت کرتے ہیں، یہ کرنا بھی غلط ہے، سودی قرضہ لے کر پھر دعوت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور شرط نمبر 3، دعوت سنت کی نیت سے کی جائے، دکھلاوا نمود و نمائش کے لیے دعوت نہ کی جائے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم پرفخر دعوت کریں گے، نام ہونا چاہیے، تعریفیں ہونے چاہیے، تو ریا کے لیے، نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، فخر کے لیے دعوتیں کرنا صحیح نہیں ہے، وہ سنت دعوت نہیں رہے گی۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ دعوت ولیمہ میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعوت ولیمہ میں فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے اور کھانا ضائع بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ساری شرطیں جب پائی جائیں گی تو دعوت ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن یہ دعوت ولیمہ سنت تب بنے گی جب رخصتی کے بعد دعوت کی جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رخصتی سے پہلے ہی دعوت کرتے ہیں، یعنی ابھی شادی ہوئی ہی نہیں، دلہن ابھی گھر میں آئی ہی نہیں اور آپ نے دعوت ولیمہ کر دی۔ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ دعوت ولیمہ نہیں ہے، اگرچہ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی دعوت ولیمہ شمار ہو جائے گی۔ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب رخصتی ہو جائے اور دلہن گھر میں آ جائے اس کے بعد پھر دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بینک میں جو انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ بینک میں چھوڑنا جائز ہے یا نکالنا درست ہے؟ اگر نکالا جائے تو کس جگہ وہ پیسہ خرچ کیا جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے بینک میں جو اکاؤنٹ کھولا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ کا پیسہ آیا ہے وہ انٹرسٹ کا پیسہ بینک میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، وہ نکالنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے چند آپشن ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے ذمے بینک کا لون قرضہ ہو اور آپ کو یہاں سے انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے تو وہ وہاں سے جو سود لیا گیا وہ سود اس سود کی جگہ پر آپ دے سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن، اگر کسی انسان کو انکم ٹیکس دینا پڑ رہا ہو یا اسی طرح کا کوئی دوسرا ٹیکس دینا پڑ رہا ہو تو اس ٹیکس کی جگہ پر یہ انٹرسٹ کا پیسہ دینا درست ہے۔ البتہ انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں، سیل ٹیکس میں نہیں، کیونکہ سیل ٹیکس میں دکاندار کسٹمر سے پیسہ لے لیتا ہے۔ اب دکاندار نے کسٹمر سے سیل ٹیکس کی رقم لے لی اور یہاں سے وہ سود کا پیسہ دے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ سیل ٹیکس میں
انٹرسٹ کا پیسہ دینا درست نہیں ہے۔ انکم ٹیکس اور انکم ٹیکس کی طرح جو دوسرے غیر شرعی ٹیکس ہیں، یعنی وہ والے ٹیکس جو اسلام نے مسلمان پر نہیں حکومت نے لگائے ہیں، ان ٹیکسوں کی جگہ پر انٹرسٹ کا پیسہ دینا بالکل درست ہے۔ اور اگر یہ والی جگہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو تیسرا آخری حل یہ ہے کہ کسی غریب سے غریب تر انسان کو سود کی یہ رقم دے دی جائے اور نیت یہ کی جائے کہ یا اللہ یہ سود کی رقم میرے ہاتھ میں آ گئی، میں اس کو ضرور استعمال کرتا اگر آپ نے اس کو جائز رکھا ہوتا، چونکہ آپ نے سود کی رقم استعمال کرنا حرام کر دیا ہے، اس لیے آپ کے حکم کی تعمیل میں اس حرام پیسے کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کروں گا، آپ کے حکم کی تعمیل میں اس حرام پیسے کو باہر نکالتا ہوں اور ایسے بندوں کو دے دوں گا جو بندے بہت زیادہ مفلوق الحال اور کمزور ہوں، ان کو یہ پیسہ دے دیا جائے۔ اس کے لیے ثبوت کیا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے دعوت کی اور اس نے بکری ذبح کرائی، اور وہ خاتون نے بکری ذبح کرانے کے بعد جب گوشت آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے یا تو بطور معجزہ کے اور یا پھر فراست نبوی سے اور یا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بذریعہ وہی آپ کو بتایا کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ وہ بکری کا گوشت کھانا حرام تھا، جائز نہیں تھا۔ کسی اس خاتون نے اپنی پڑوسی عورت سے بکری مانگ لی ہے، پڑوسی عورت نے وہ بکری اس کو دے دی، حالانکہ اس نے اپنی شوہر سے اجازت نہیں لی تھی، تو مالک کی اجازت کے بغیر بکری ذبح ہوئی ہے اور وہ ذبح شدہ بکری آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو قیدیوں کو کھلا دو، غریبوں مسکینوں کو کھلا دو، اور آپ نے وہ تناول نہیں فرمایا۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے اجتہاد کر کے یا قیاس کر کے فیصلہ یہ سنایا ہے کہ ہر وہ حرام پیسہ جو ہم اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتے اور وہ یہ حرام پیسہ ضائع بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ حرام پیسہ غریبوں میں دے دیا جائے، یہ نیت کر کے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچا رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ سود کا پیسہ ایک ایسی جگہ پر خرچ ہو جائے گا کہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اور جس آدمی پر یہ سود کا پیسہ خرچ ہو گیا اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں بعض مستحق افراد بہت ہی زیادہ مفلوق الحال ہوتے ہیں، مثلا کوئی کڈنی فیلئر ہے، مثلا علاج معالجے میں بڑی رقمیں خرچ ہو رہی ہیں، مثلا اس کو سٹنٹ ڈالنا ہے، مثلا ہارٹ پیشنٹ ہے، مثلا بہت مہنگی قسم کی سرجریاں ہونی ہیں اور اتنی رقمیں نہیں ہیں، تو ایسی جگہوں پر انٹرسٹ کا پیسہ دینا درست ہے۔ یا اسی طرح سے مثلا کوئی بیوہ عورت ہے جس کو کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، اس طرح کے لوگوں کو یہ انٹرسٹ کا پیسہ دیا جانا چاہیے، اور اس طرح سے انٹرسٹ سود کا پیسہ بینک میں چھوڑنے کے گناہ سے بھی ہم بچ گئے، اپنی ذات پر سود کا پیسہ خرچ کرنے کے گناہ سے بھی بچ گئے، اور مستحق اور اس جگہ پر یہ پیسہ پہنچ گیا جہاں اسلام نے ہم کو اجازت دی ہے۔ البتہ اس میں ایک شرط یہ ہے، یہ انٹرسٹ کا پیسہ جب آپ کسی کو دیں گے تو صدقے کی نیت نہیں کریں گے، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صدقۃ من غلول، غلول کی رقم سے صدقہ کرنا درست نہیں ہے۔ غلول کہتے ہیں ناجائز ذریعے سے آنے والا پیسہ۔ غلول کے اصل معنی ہے مال غنیمت میں خیانت کر کے پیسہ اٹھا لیا جائے، اس کو غلول کہتے ہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے خیانت کی، مال غنیمت میں چوری کر لی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ مال غنیمت کو چوری کیا ہوا مال بھی لے کر کے آئے گا۔ بعد میں اس لفظ میں توسیع کر کے کہا گیا ہر حرام پیسہ، چاہے وہ رشوت کا پیسہ ہو، چاہے وہ سود کا پیسہ ہو، چاہے وہ چوری کا پیسہ ہو، اگر وہ اصل مالک تک نہیں پہنچایا جا سکتا تو غریبوں میں پیسہ دے دیا جائے اور صدقے کی نیت نہ کی جائے۔ اس طرح سے آپ کے یہ سوالات سارے کے سارے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم کو بھی صحیح دین کے رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ بچائے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا سدھار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سوالات کے جوابات میں اگر کسی بھائی کو کہیں کوئی اعتراض ہو اور وہ اعتراض صحیح ہو اور مسئلہ بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس غلطی سے رجوع کرنے کے لیے ہر آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ فلاں مسئلے کا جواب دینے میں غلطی ہوئی ہے، اور اس اصول کی بنیاد پر ہم بھی ہر وقت حاضر ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم اس مسئلے کے تصحیح کریں گے اور بیان کیے ہوئے غلط جواب کا سے رجوع بھی کریں گے۔ آخر میں ایک بات میں پھر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ان سوالوں کا جواب تحریری طور پر انشاءاللہ کشمیر عظمیٰ کے جمعہ کے ایڈیشن میں بھی آتا رہے گا، آپ وہاں بھی ان سوالوں کے جوابات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، دینداری میں اضافہ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام ترقیات سے ہم کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔